अपने YouTube चैनल के लिए 3D लोगो बनवानी सिर्फ 1000 रुपये में। लोगो बनवाने के लिए राब्ता कीजिए 0312 68 63349। मज़ीद सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं मियांवाली इलाका तरी खैल गुंडी की एक इंतहाई मुतहर्रिक और कामयाब वेलफेयर अंसार वेलफेयर सोसाइटी के हेड ऑफिस में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इसके बानियान मोहतरम अजीज़म ज़ीशान ख़ान और दूसरे इनके साथी मोहतरम अजीज़ मज़हम ज़कौला ख़ान। मैं आप दोनों नौजवानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मज़ीद सामीन नाज़रीन, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले कि ये जानें कि इन्होंने इस वेलफेयर की बुनियाद क्यों और कैसे डाली, थोड़ा सा मैं इसका आपको इंट्रो दे दूं कि अंसार वेलफेयर सोसाइटी गुंडी, जो कि यूसी गुंडी के एरिया में नादार गरीब दुखी इंसानों का मुफ्त इलाज कराती है। न सिर्फ अपने पेशेंट को ये माली मदद करती है, उनको मेडिसिन दिलवाती है, चेकअप कराती है, बल्कि इसके वर्कर्स, इसके खादिम पेशेंट को घर से अपनी गाड़ी पर लेकर जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, चेकअप के बाद उसकी मेडिसिन लेकर उसके हवाले करके पेशेंट को अपने घर पहुंचाकर दम लेते हैं। मज़ीद बातें इन्हीं नौजवानों से करेंगे कि ये इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं। आइए तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ज़ीशान ख़ान से कि इन्होंने अंसार वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद क्यों डाली। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान ख़ान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपने अंसार वेलफेयर सोसाइटी क्यों बनाई। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी चैनल में बात करने का मौका दिया। तो जहाँ तक वेलफेयर बनाने की बात है, तो ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका है कि हम नाचीज़ को इस काम पे लगा दिया। तो वेलफेयर बनाने का जो ख़्याल आया, तो हम ख़ुद एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा वालिद ख़ुद एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो हमें ये एहसास पैदा हुआ कि हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करें। तो हमारे इलाके में कोई ख़ास वेलफेयर का काम नहीं हो रहा था, तो हमने कोशिश की कि हम अपने इलाके के गरीबों के लिए काम आते हैं। तो हमने वेलफेयर का बाकायदा आगाज़ कर दिया था 3 साल से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जा रही है वेलफेयर, और इस पे हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम मज़ीद भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और काम करते रहेंगे। ज़कौला ख़ान, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप भी अंसार वेलफेयर के बानियान में से हैं, तो आपके अंदर ये एहसास, ये ख्याल, ये जज्बा कब और कैसे पैदा हुआ कि लोगों का इलाज कराया जाए, और साथ साथ आप ज़ीशान के हम सफ़र कैसे बने इस खिदमत खल्क़ के सफ़र में? थैंक यू सर। सर, जहाँ तक आपका सवाल है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है कि आपके अंदर खिदमत इंसानियत का जज्बा क्यों और कैसे आया, और दूसरा कि ज़ीशान के साथ आपका कैसे रवाबित पैदा हुए। तो सर, पहला सवाल है कि उसका स्टार्ट मैं हदीस पाक के मफ़हूम से करना चाहूँगा कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए मुफीद है। तो जहाँ तक इंसानियत की खिदमत का जज्बे की बात है, ये सर मेरे वालिदैन सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी करम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का तसद्दुक़ थे कि उसने हमें इस काम पे लगा दिया। तो दूसरा वो उस्ताद कराम और वालिदैन की परवरिश का नतीजा है कि उसने हमें इस इंसानियत के खिदमत के सोच दी और इस तरफ राग़िब किया। तो जहाँ तक ज़ीशान की बात है कि ज़ीशान आज से 3 साल पहले जब ज़ीशान ने वेलफेयर बनाने का सोच पैदा की, तो इसने अपने कज़न से रब्ता किया, और उसके बाद कज़न के साथ साथ इसने मुझसे भी रब्ता किया और मुझसे अपना सारा प्लान डिस्कस किया।
تو میں نے سر بیسیکلی ہر انسان کی سوچ میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے. انسان مطلب کرنا چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں. تو ذیشان خان نے جب میرے ساتھ اپنا پلان شیئر کیا تو اس نے میرا جس طرح میرے ذہن میں اسی طرح پلان تھا, ذیشان خان نے جب میرے ساتھ بیان کر دیا تو میں اس کی سوچ میں گھل مل گیا کہ یار ذیشان انشاءاللہ میرا بھی اسی طرح ارادہ ہے کہ کچھ کریں, لیکن چلیں آپ اور میں اور جتنے بھی ہمارے کزن دوست مل کے ہم انشاءاللہ اس کام کا بخوبی سٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے. ذیشان خان, بڑا اہم سوال کہ یہ جو آپ کی فنڈ ڈونیشن آتی ہے اور اخراجات, اس کی تفصیل کیا ہے کہ اس کو کون مینیج کرتا ہے, فنانس سیکٹری کا طریقہ کار کیا ہے, یا آپ کا پورا پروسیس کیا ہے؟ یہ سر ہم نے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہوا ہے ایک, جس میں ہم ڈیلی بیس پہ نا ہمیں رپورٹ آتی ہے کہ جو فنڈ بھیج رہا ہوتا ہے اس کا ہمیں فون نمبر, نام اور شہر کا نام ہم تک پہنچ جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مریض چیک اپ ہوتا ہے ڈیلی بیس پہ تو اس کی رپورٹ بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. ہمارے فنانس سیکٹری ہیں سر دانش, تو ان کے لیے بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے, وہ ڈیلی بیس پہ اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج کتنا فنڈ آ رہا ہے اور کتنا اخراجات ہو رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے سر کہ پوری ٹیم کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ویلفیئر میں کتنا فنڈ آ رہا ہے اور کتنے اخراجات ہو رہے ہیں. اور ماہانہ بیس پہ سر یہ ہے کہ اینڈ پہ سارا فنڈ کلیکٹ ہو جاتا ہے اور اخراجات بھی کلیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی واٹس ایپ گروپ سے ہی سر سارا کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. خان, میرا آپ سے سوال ہے کہ اس ویلفیئر کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ اس وقت 100 سے زائد پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. ہر پیشنٹ کی مختلف تاریخ ہے, مختلف مقام پہ چیک کرانا ہے. تو یہ کس طرح آپ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینا, پھر پیشنٹ سے رابطہ کرنا, پھر گاڑی ڈرائیور کو بتانا, تو یہ سارا آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ سر ہماری جو ویلفیئر ہے اس کا اگر سٹرکچر پہ میں آنا چاہوں تو ہم 6 گاؤں میں کام کر رہے ہیں. یو سی گنڈی میں جس طرح آپ نے بتایا کہ جس طرح گاؤں گنڈی شامل ہے, سمندی والا, بوری خیل, چٹا وٹا, مستی والا, گلبازی والا, یہ 6 گاؤں میں ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر ٹوٹل پیشنٹس کی میں بات کروں تو 145 پیشنٹ اس ٹائم مطلب 3 سالوں سے لے کے اب تک ہمیں انرول ہو چکے ہیں. اس ویلفیئر کے ذریعے ہم نے ان کا علاج کروایا ہے. تو سر جس طرح آپ نے کہا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا مطلب کہ یو سی لیول پہ کام کرنا, تو سر ہم نے مطلب گاؤں وائز ہمارے کوآرڈینیٹر بنے ہوئے ہیں. سمندی والا میں اپنا کوآرڈینیٹر ہے, چٹا واٹا میں اپنا ہے, گلبازی والا, مطلب اس طرح ہر گاؤں میں کوآرڈینیٹر بنا ہوا ہے. کوآرڈینیٹر کے تھرو وہ مطلب کہ ڈونیشن کے حوالے سے اور پیشنٹس کے حوالے سے وہ سارا اسی متعلقہ کوآرڈینیٹر گاؤں کا کوآرڈینیٹر ہی ڈیل کرتا ہے. تو وہ جب منتھلی رپورٹ آتی ہے ڈونیشن کے حوالے سے یا پیشنٹس کے حوالے سے تو وہ مجھے بتاتے ہیں, میں پھر مطلب کہ بڑا ایزی ہو جاتا ہوں. مطلب اوور آل لیڈ مجھ تک پہنچتی ہے اور میں مطلب کوآرڈینیٹر کے تھرو ہم یہ چلا لیتے ہیں. جب پیشنٹس آتے ہیں, نیو پیشنٹ رول ہوتا ہے, تو جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ جج کے پروسیس سے گزر کے آتا ہے, اس کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے, وہ متعلقہ کوآرڈینیٹر ہی کرواتا ہے. جب وہ ریکمینڈ ہو کے آ جاتا ہے تو وہ ہم تک پہنچا دیتا ہے کہ فلاں بندہ ریکمینڈ ہو گیا. اس کے ریکمینڈ ہونے کے بعد ہم پھر اس کے متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کی اپائنٹمنٹ لے کے اس کا چیک اپ کرواتے ہیں. ماشاء اللہ, جہاں تک میرا ذاتی مشاہدہ ہے تو انصار ویلفیئر نے ایک مختصر وقت میں بہت عروج پایا, بہت ترقی پائی. تو ایک تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی ترقی کا راز کیا ہے؟ دوسرا, اتنا بڑا اعتماد لوگ کیوں کرتے ہیں آپ پر کہ اتنی بڑی ڈونیشن؟ میرے علم میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کو ایمبولینس ڈونیشن کی ہے, اور ایک ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ منسلک ہیں کہ جن کا اس علاقے کے ساتھ کوئی نہ ریلیشن ہے نہ تعلق ہے, لیکن ان کی ماہانہ فنڈنگ اس ویلفیئر کے لیے ان کی عطیات بہت بڑے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ کیا راز ہے؟ سر ہمارا جہاں تک کامیابی کا راز ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا ہم پہ خصوصی کرم ہے. دوسرا, ہمارے جو جتنے بھی ورکر ہیں ان کی مستقل مزاجی
کوئی میں داد دوں گا کہ انہوں نے شروع سے لے کے آج تک انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا, بلکہ انہوں نے اپنے کام کی طرف توجہ دی, اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے کہ انہوں نے مطلب کہ لوگوں کی باتوں کو نہیں آڑے لیا, انہوں نے اپنے کام کی توجہ دی, اور آج الحمدللہ ان کی مستقل مزاجی کی وجہ سے ہم یہ عروج پا چکے ہیں. دوسرا اعتماد جہاں تک تعلق ہے, اعتماد کا سر ہمارا جو پروسیجر ہے وہ ایک تو بہت صاف اور شفاف ہے. جس طرح ہم پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں کہ جب پیشنٹ انرول ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا تصدیق کرواتے ہیں, تو تصدیق کروانے سے مطلب کہ ایک اس کی طریقہ کار جی پسند ہے کہ یہ مطلب کہ 3 مختلف ججز ہیں, اور نہ ہی وہ ایک ہی فیملی سے ہیں بلکہ وہ مختلف قوم و قبیلے سے ہیں. تو وہ 3 میں سے 2 جب پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمارا پیشنٹ شمال ہوتا ہے, شفافیت ہے. اور اس کے علاوہ ڈونیشن کا جو ہمارا پروسیجر ہے, ڈونیشن کا یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ ایک XYZ ہمیں فنڈ دیتا ہے تو اس کا فنڈ اس کا نام اور اس کا علاقہ اور اس کا موبائل نمبر لکھ کے وہ اپنے, جس طرح ذیشان نے بتایا, گروپ میں سینڈ کرتے ہیں. تو گروپ میں سینڈ کرتے ہیں, جو ہمارے فنانس سیکرٹری سردانش نواز اس کا ویریفائی کر کے وہ اس کو تصدیقی میسیج بھی پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کا سر فنڈ انصار ویلفیئر سوسائٹی کے فنانس سیکرٹری کو موصول ہو گیا ہے. جب وہ فنڈ ڈونر کو جب اس کا تصدیقی میسیج ریسیو ہوتا ہے تو مجھے مطلب مجھ تک بھی اعتماد آتا ہے کہ یار واقعی یہ ایک پروفیشنل ویلفیئر ہے. اس کے بعد تیسرا اعتماد کا, جب ہماری فائنل رپورٹ آتی ہے تو وہ ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نشر کر دیتے ہیں. تو جب تمام فنڈ ڈونر اپنی اپنی رپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو پتہ چل, جس کا 10 روپے بھی اگر جس نے دیے ہیں تو اس کا 10 روپے بھی وہ لسٹ میں موجود ہوتا ہے. تو یہ سر سارے وہ کامیابی کے راز اور اعتماد کے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عوام ہم پہ ٹرسٹ کرتی ہے, اور ہمارے لیے اتنا مطلب ہمیں بلند سے بلند تر اس نے عوام نے ہمیں کیا ہے. مزید سامعین, یہ تھے انصار ویلفیئر سوسائٹی گنڈی UC گنڈی کے بانیان محترم ذیشان خان اور محترم ذکولہ خان. مزید سامعین, نیوز اینڈ ویوز کا مقصد ہی اپنے علاقے کے ان کرداروں کو اجاگر کرنا ہے, دنیا کے سامنے لانا ہے. انصار ویلفیئر سوسائٹی کے اوپر میں بطور تجزیہ نگار اس کی کامیابی کا جو سوال میں ذکولہ سے پوچھ رہا تھا, اس کی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فضل و رحمت کے بعد جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک گمنام سپاہیوں کی ویلفیئر ہے, ایک گمنام نوجوانوں کی ویلفیئر ہے, جن کا نہ کوئی سیاسی مقصد ہے, نہ کوئی شہرت حاصل کرنا عزم ہے, نہ کوئی اور ارادہ ہے. یہ ایک ایسا کولیکٹیو دستہ ہے جس کے اندر ہر قسم کے نظریات رکھنے والے نوجوان کام کر رہے ہیں. اس ویلفیئر کے اندر کام کرنے والے نوجوانوں کا پاکستان کی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تعلق ہے. اس کے اندر مختلف مسالک اور مختلف مزاج کے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا آپس میں جو باہمی محبت ہے, باہمی الفت ہے, وہ ایک مثالی ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا غیر سیاسی ایجنڈا اور گمنام ہونا ہی اس کامیابی کا راز ہے. مزید سامعین و ناظرین, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.